असां कश्मीरी साडा देश कश्मीर। फेरो यहाँ सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रफ्जूर के बोलो, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, मंठार की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, जरा प्यार से बोलो, शर्माना छोड़ो। हम गौसे दिली के, हम मौला अली के, हसनैन के बाबा, ज़हरा का शौहर, काबे का काबा, काबे का काबा, तब मस्त कलंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर, एक भूखा आया, मेरे लंगर दे दे, मैं बोला बोला, इसे कंबल दे दे, वो कंबल बोला, ऐ मेरे मौला, वो भूखा बोला, मैं नच गया बोला, मैं नच गया बोला, मेरी जोड़ी जीवे, हसनैन जीवे, वो मगला बोला, मैं नच गया बोला, मैं नच गया बोला, मैं नच गया बोला। मासूम फूलों की तरबियत का जिम्मा उठाया है। या अल्लाह अपने महबूब का सदका इन बच्चों की तरबियत के लिए जो ज़हन में ख्यालात है तसव्वुर है, अल्लाह अपने महबूब की ओर आमीन। इस बाग में और बरकतें अता फरमा। अल्लाह बाग को लगाने वालों की इज्जत में, अमाल में, जान में, आबरू में, या अल्लाह ख्यालों और सोचों में भी बरकतें अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सदका तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए फूल इश्क़ मुस्तफ़ा की ज़रूरत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। तो जो असातिज़ा ये काब्ज़ लेकर, जो ख्याल लेकर काब्ज़ें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी काब्ज़ों में और बरकतें अता फरमा। आमीन। मेरे सैयदी बिहार वालों के तवस्सुल से या अल्लाह इनके ख्यालों और सोचों में बरकतें अता फरमा। इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। असातिज़ा के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व रहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, प्रिंसिपल साहब, तो संभल के उधर खोलो गए हैं, उधर सामने खड़े बहनें, बेटियां और मासूम फूल जो मिलाद मुस्तफ़ा मेरे आका की आमद की खुशी में आज आप आका का मिलाद सजाए बैठे हैं। शायद कहता है दीवाने हो बैठे रहो, दीवाने हो बैठे रहो, महफिल में सजा के थे शायद मेरे आका दायतों में गुजर हो गए। और आज आपने रास्ते सजाए हुए हैं और गेट पर मेरी नज़र पड़ी, मैं आगे गुजर गया, फिर बच्चों की नात ने मुझे खींचा और फिर मैं वापस बैठा तो गोया शायद कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हमें आप में से किसी ने नहीं बुलाया, हमें सरकार ने बुलाया। बेशक। और हम वापस आए और जो गेट पर हमारे भाई खड़े थे, मैंने उन्हें कहा कि प्रिंसिपल साहब से मिलना है। तो जब वो सामने आए तो देखा तो सारे अपने गुलहार वालों के फैज़ याफ्ता सारे फूल नज़र आए। तो दुआ निकली कि या अल्लाह इस बाग में और बहारें अता फरमा। मेरे जनाब जी गुलहार वालों के तवस्सुल से जो मेरी बहनें बेटियां यहाँ मेहनत करेंगी और इन बाग
پاک کے پھولوں کو، در مصطفیٰ کی خوشبو، باد صبا کی خوشبو اور اولیاء کاملین کے در اقدس کی خوشبو اولیاء کاملین کے فیض سے لے کر دیں گی۔ اللہ اساتذہ کے علم میں، عمل میں، جان میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور ہم آمنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے نا تو آسمان کے ستارے اتنے قریب ہوئے کہ جیسے میرے چھت کے اوپر آ گئے۔ اور اللہ نے آج ہم میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے تو لائٹنگ لگاتے ہیں، جب آقا پیدا ہوئے تو رب نے ستاروں سے لائٹنگ کر دی اماں آمنہ کے گھر پر۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا جب مدینہ طیبہ آئے نا تو سموار کا دن تھا اور 12 ربیع الاول کا روز تھا، اور مدینہ والے نا اپنے گھروں سے نکل کر جہاں آج مسجد قباء ہے وہاں تشریف لے آئی، اور ہر روز آتے وہاں بیٹھ کر انتظار کرتے کہ آج آقا تشریف لائیں گے، آج آقا تشریف لائیں گے۔ پھر ایک دن آ گیا، شام کو انتظار کر کے نا تو واپس جانے لگے، شام کو انتظار کر کے واپس جانے لگے تو کسی نے پیچھے سے آواز دی مدینہ والو واپس نہ جاؤ، وہ دیکھو سنیہ کی پہاڑیوں سے مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ جب یہ سنا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو یہ نہ کہا کہ رسول پاک آگے، بلکہ جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے آقا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، ہمارے آقا چاند ہیں۔ کبھی ہمارے بچے کون سی نعت پڑھتے ہیں آقا قیامت کی خوشی میں، کبھی کون سی پڑھتے ہیں، تو مدینہ والے بھی وجد میں آگے، خوشی میں ہوگے، اور خوش ہو کر مدینہ والے کہتے ہیں طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، ایک قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، ایک قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، گندنی رنگ ہے گہرا اے لباس آج سنہرا، چاندنی رات نے پہنا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ۔ تو بچے نے یہ دف اٹھا کے، یہ جو دف آپ نے رکھا ہوا ہے بچیاں پڑھیں گی، وہ دف اٹھا کے نا بچیاں ایسے نعت پڑھ رہی ہیں، تو میرے آقا قریب تشریف لائے اور فرمایا بچیوں یہ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اللہ اکبر۔ آج ہم سے کوئی کہے کہ یہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، یہ آقا قیامت کی خوشی میں دف بجانا جائز نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں مدینہ والوں سے پوچھو نا، مدینہ والوں نے یہ سب کچھ آقا کے سامنے کیا ہے، یہ سب کچھ مدینہ والوں نے پیارے آقا کے سامنے کیا ہے،
اور اب سنیں کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا بچوں اور بچیوں یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو بچیاں کہنے لگی آقا آپ کی آمد کی خوشی ہے نا، آپ کی محبت میں آپ آئے تو ہم خوش ہوئے، آپ کی محبت میں کر رہی ہیں یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتی ہیں تب کر رہی ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد ڈڈیال کی چھتروں کی سرزمین پر اسکول ادارے کے اندر آج جو بچیاں معصوم بچے اساتذہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں مولا گوارا رہنا تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں کر رہے ہیں، تیرے محبوب کی محبت میں کر رہے ہیں، تیرے محبوب کے پیار میں کر رہے ہیں۔ اس طرح مدینہ والوں سے آقا نے پوچھا کیوں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، یہ دف کیوں بجایا، یہ مدینہ سے گھروں سے باہر نکل کر میرا استقبال کیوں کیا؟ مدینہ والے کہتے ہیں آقا آج سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، آج سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، شام سے آئے، یمن سے آئے، ایران سے آئے، ترکمانستان سے آئے، جگہ جگہ سے آقا آتے رہے۔ ہم نے مدینہ سے نکل کر گھروں سے نکل کر دف بجا کر کسی کا استقبال نہ کیا۔ آقا جب پتہ چلا آپ آ رہے ہیں سارے مدینہ والے نکل کر آپ کی محبت میں دف بجا کر نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے۔ بچیاں کہتی ہیں آقا آپ سے محبت کرتی ہیں اس لیے دف بجا کر آپ کی نعت پڑھ رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سنو اگر تم مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو سنو میں مصطفیٰ کا دل تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئے آئے کسی کو مصطفیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ارے خوش قسمت ہے وہ جسے مصطفیٰ کے دل کی محبت نصیب ہو۔ گویا نمازی کو بھی محبت مصطفیٰ نصیب ہے، حاجی کو بھی محبت مصطفیٰ نصیب ہے، تو قرآن کے قاری کو بھی محبت مصطفیٰ نصیب ہے، لیکن جس کو مصطفیٰ کے دل کی محبت نصیب ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میلاد مصطفیٰ والا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں آج آپ نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ جو کوئی میلاد مصطفیٰ میں آئے خالی نہیں جاتا، اس لیے کہ اماں حلیمہ خود فرماتی ہیں، شاید لکھتا ہے آپ کی اٹھنی کا یہ حال تھا، کبھی اٹھتی سی کبھی بہندی سی اور ڈگدی ٹہندی رہندی سی، کبھی اٹھتی سی کبھی بہندی سی اور ڈگدی ٹہندی رہندی سی، انہوں نال نہ کوئی رلاندہ سی، انہوں نال نہ کوئی رلاندہ سی، انہوں نال نہ کوئی رلاندہ سی، وہ دی لگنی کی میں دہاڑی سی جدی ڈاچی ساتوں ماڑی سی، جس اس ڈاچی دی جڑی مائی سی وہ دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھو آکے وہ پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر نہ کسے نہیں پائی سی۔ جدو سارے پاسیوں رہ گئی سرکار دے بوئے بہ گئی، سرکار دے بوئے بہ گئی، آخر وہ بوا ملیا ہے تو کوئی نہ خالی ملیا ہے۔ ایک لونڈی بار آئیے دائی دے والے جاتی پائیے، پہلے پاؤں لب اٹھایا ہے، پھر سینے نال لگایا ہے، پھر کہتیے تین نال لے جاما میں ایک نوری مکھ بکھاما میں، ساڑھے ویڑے وہ چن چڑیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا، ساڑھے ویڑے وہ چن چڑیا ہے جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے۔ یہ اماں حلیمہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہیں آمینہ میں نے بڑے بڑے پتر دیکھے لیکن آمینہ جو سونا لال آپ کا دیکھا نا وہ کسی کا نہیں دیکھا۔ اماں حلیمہ جب مصطفیٰ کو لے کر گھر گئی نا تو اماں حلیمہ کی جو بیٹی تھی نا ان کا نام تھا حضرت شیمہ۔ بچوں کیا نام تھا حضرت؟ بولیں کیا نام تھا حضرت؟ میں آپ چھوٹے بچے ہوتے نا تو میں آپ کی طرف دیکھتا، اب میری پہلی نظر جو رسول پاک نے فرمایا معاف ہے وہ نظر پڑی تو یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی تھی جن پر نگاہ کرنا مجھے مصطفیٰ نے منع فرمایا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں دی کہ میں اس طرح غیر محرم پر نظر ڈالوں۔ جب پہلی نظر پڑی تو میں نے کہا آقا مجلس ہو آپ کی، میلاد ہو آپ کا، اور آپ کی شہزادی سیدہ کائنات
سیدہ خاتون جنت کی یہاں کنیزہ بیٹھی ہوں اور چادر زہرا لے کر بیٹھی ہوں تو مجھ گناہگار کی نگاہ پڑے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا آپ نے آواز سے جواب دینا ہے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ میلاد سننا چاہتی ہیں۔ سنیں، آقا علیہ السلام کی رضائی بہن اماں علیمہ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت شیمہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت شیمہ۔ روز حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ مکہ کی نا ساری عورتیں، ساری لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو اٹھا کے نا عصر کا وقت ہوتا باہر آ جاتی ہیں۔ ایک کہتی ہے میرے بھائی کے گال بڑے سونے ہیں، ایک کہتی ہے میرے بھائی کی آنکھیں بڑی سونی ہیں، ایک کہتی ہے میرے بھائی کے رخسار بڑے سونے ہیں، ایک کہتی ہے میرے بھائی کے ہونٹ بڑے سونے ہیں، ایک کہتی ہے میرے بھائی کے بازو بڑے سونے ہیں، ایک کہتی ہے میرے بھائی کے ہاتھ بڑے سونے ہیں، ایک کہتی ہے میرے بھائی کی کلائیاں بڑی سونی ہیں۔ حضرت شیمہ کہتی ہے میں چپ رہتی، میں محمد مصطفیٰ کو اٹھائے چپ رہتی اور میں صدقے یا رسول اللہ، اور میں صدقے یا رسول اللہ۔ اتنے سونے محمد، اتنے سونے محمد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ بنگوڑے میں پڑا ہو کھیل رہا ہو تو جی کرتا ہے بندہ اس کے چہرے پر پیار کوئی نہ ملے، جی کرتا ہے بندہ اس کے تلووں کو پیار دے، تلووں کو، اس کی تلیاں، اس کے چھوٹے پاؤں اتنے پیارے لگتے ہیں۔ تو بتائیں نا ہمارے بچوں کے پاؤں اتنے پیارے لگتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے پاؤں کتنے پیارے لگتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاتھ کی بات چھوڑو، چہرے کی بات چھوڑو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں استاد بھیج جاؤ۔ اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ میرے آقا کے ذکر کا وسیلہ اس ادارے کو اور برکتیں عطا فرمائے اور ترقیاں عطا فرمائے۔ میرے آقا کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں برکتیں آ جاتی ہیں۔ آپ لکھ کے دیں، انشاءاللہ لکھ لیں۔ جو بچے کمزور ہیں نا، میلاد مصطفیٰ کے لنگر کی برکت سے اللہ ان کے ذہن کو بھی اور محنتی بنا کر اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو اور کشادہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اماں علیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کو اٹھایا ہوا ہے اور میں بھی باہر آئی ہوں، میں نے دیکھا ساری لڑکیاں نا اپنے بھائیوں کی اور عورتیں اپنے بیٹوں کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ جب سونے محمد کو دیکھا نا تو بول کے کہنے لگی شیمہ بے شک ہمارے بچے بڑے پیارے ہیں، لیکن جب محمد مصطفیٰ، جب رب کا یہ چاند نکلتا ہے تو پھر ساری روشنیاں ایک طرف پڑ جاتی ہیں۔ فرماتی ہے حضرت شیمہ تمہارا بھائی محمد مصطفیٰ یہ اتنا پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ساری کائنات کے بچے مل کر ان کے تلووں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں جن کے تلووں کا دامن ہے آب حیات ایسے جانے مسیح آپ لاکھوں سلام۔ اور اماں آمنہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام جب آقا پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں 3 لمبے قد کی عورتیں میرے پاس آئیں۔ آج میلاد کا دن ہو، 12 ربیع الاول ہو، ہم جلوس والوں کو کبھی جوس پلاتے ہیں، کبھی انہیں کھانا کھلاتے ہیں، کبھی ان کی کیا خدمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں سنو، ہم کہتے ہیں زمین والو، آسمان والو سنو آج مصطفیٰ آ گئے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 لمبے قد کی عورتیں میرے پاس آئیں اور ہاتھ میں ایسے برتن لیے ہیں اور مشروب لیے ہیں اور مجھے وہ مشروب وہ شربت پلاتے ہوئے کہتی ہیں آمنہ پی لے مبارک ہو تیری گودی میں مصطفیٰ۔ میں نے پوچھا اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک عورت کہتی ہے مجھے پہچانا کوئی نہیں، میں حضرت اماں حوا ہوں، میں حضرت اماں حوا ہوں۔ رب نے جنت سے یہ شربت دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ آمنہ کو پلاتے ہوئے کہو آمنہ مبارک ہو تیری گودی میں مصطفیٰ۔ اب پوچھا
آپ کون ہیں؟ دوسری کہنے لگی مجھے نہیں پہچانا، میں اسماعیل علیہ السلام کی اماں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ ہوں، رب نے جنت سے بھیجا ہے کہ جاؤ آمنہ کو مشروب پلا کے کہو آمنہ مبارک ہو تیری گودی میں مصطفیٰ آ گئے۔ اور تیسری کون ہے؟ تیسری حضرت مریم ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ نے کہا میں مریم ہوں، مجھے بھی رب نے جنت سے بھیجا ہے اور یہ مشروب دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ آمنہ کو مشروب پلا کے کہو آمنہ مبارک ہو تیری گودی میں مصطفیٰ آ گئے۔ پتہ ہی چلا کہ جس دن میلاد ہوا اس دن کافر تھے، کافر کب خوشیاں مناتے؟ اس دن خوشی کس نے منائی؟ رب نے بنائی کہ آج میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اور جنت والوں نے خوشیاں بنائی۔ جبریل امین نے ایک مشرق میں کہتے ہیں کہ مبارک ہو مصطفیٰ آگے، ہم اس لیے کہتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، میں ملک شام کے بازار میں تھا کہ یہودی کنیسہ سے باہر نکلا، گرجا گھر سے باہر نکلا، اور اس نے آواز دے کر کہا کوئی مکہ کا باشندہ یہاں آیا ہے؟ کوئی مکہ کا رہنے والا یہاں آیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بھئی میں ہوں۔ تو اس نے کہا مکہ میں کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کوئی نہیں ہوئی۔ نے کہا واپس چلے جاؤ، مکہ میں نئی بات ہو چکی ہے۔ نے کہا کیا؟ نے کہا مکہ میں بنو قریش کا ایک نوجوان ہے، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو جب میں مکہ پہنچا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ تو گھر والے کہتے ہیں نئی بات تو کوئی نہیں ہوئی، ہاں ایک بات ہوئی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں محمد مصطفیٰ، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں میں چل پڑا، مجھے حضرت ابوبکر ملے اور میں نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ سنائیں کیا کسی نے نبوت کا اعلان کیا؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں ہاں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ابو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا ابو بکر خدا کی قسم یہاں سے شام کتنی دور ہے؟ یہاں سے شام عراق کا علاقہ ہے، ہم مکہ میں ہیں، عراق کے علاقے میں یہود کو پتہ چل گیا ہے کہ مصطفیٰ آ گیا۔ اور انہوں نے کہا میں نے ابو بکر سے کہا ابو بکر جلدی کریں، آپ بتائیں آپ نے ایمان لایا مصطفیٰ پر؟ ابو بکر کہتے ہیں جو ہی مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا ابو بکر دیر کیوں کرتے ہیں، مجھے بھی مصطفیٰ کے قدموں میں لے چلیں، میں بھی سونے نبی محمد مصطفیٰ کے چہرے پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو میدان احد میں آقا علیہ السلام کے سامنے ڈھال بنتے ہیں اور 70 زخم آپ کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے لگتے ہیں اور آپ کا سر پھٹ جاتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں میدان احد میں۔ اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں آپ بے ہوش ہو گئے، جب ہم نے آپ پر پانی چھڑکا اور آپ کو ہوش آیا تو آپ نے یہ نہ کہا میرا پتر کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے، میرے والد کدھر ہے، میرا بھائی کدھر ہے، میرا کیا بنے گا، اتنا خون نکل گیا، کیا میں زندہ بچوں گا کہ نہیں بچوں گا؟ ابو بکر کہتے ہیں نا جب ہوش آیا کسی شے کی پرواہ نہ تھی، بس یہ کہا ابو بکر بتاؤ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ، بتائیں رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ابو بکر کہنے لگے میں نے کہا آپ کا سر پھٹ چکا ہے، آپ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تیروں اور تلواروں کے ہیں، آپ کا خون بہہ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا سب کچھ مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، ہم بھی مصطفیٰ پر قربان۔ یہ بتائیں کہ میرے آقا کو تو نہیں نہ کچھ ہوا، میرے آقا تو نہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں یہ وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، جب آقا علیہ السلام کی طرف میدان احد میں تیر آ رہے تھے تو طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے رکھ رہے تھے۔ کوئی بندہ ڈھال آگے رکھتا ہے، ڈھال پتہ ہے کون سی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اورتل ڈرامے میں جب تیر آتے ہیں کافروں کے تو پھر اورتل کے ساتھی ایسے کوئی لوہے کی چیز آگے رکھتے ہیں، اسے ڈھال کہتے ہیں۔ وہ لوگ ڈھال رکھا کرتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ پر تیروں کا حملہ ہوا تو ہم ڈھال کو بھول گئے، ہم نے اپنے جسم آگے رکھے، صحابہ نے اپنے چہرے آگے رکھے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے رکھا، تیر اتنے لگے کہ ہاتھ ناکارہ ہو گیا،
ہاتھ شل ہو گیا، سر پھٹا ہوا ہے اور جسم پر 70 سے زیادہ زخم تیروں اور تلواروں کے ہیں، پھر بھی آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ اے میرے کندھے دے اوتے سوار ہو جاؤ یا رسول اللہ، اتے سوار ہو تے میں تانوں لے کے غار دے اوتے جانا۔ حضور فرمایا طلحہ بن عبید اللہ تسی تے زخمی ہو، عرض کی یا رسول اللہ میرا سب بھی تواڈے اوتے قربان، میں تواڈی خدمت کردے ہوئے مر جاؤں تے اے میرے واسطے بڑی سعادت ہے یا رسول اللہ، میں تانوں کندھے اوتے چکنا۔ کہتے ہیں رسول اللہ کو کندھے پر اٹھایا اور غار میں لے گئے اور حضور نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ نے آج جنت خرید لی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، غور سے سنیں، جو لوگ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ میں اپنا بیتا ہوا واقعہ سنوں، ایک جگہ پر میں تقریر کرنے گیا، میرے ساتھ ڈرائیور تھا، اس گھر میں گھر میں میلاد ہوا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں میلاد مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے گھر نہیں ہیں کرائے پر ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا میرا بھی گھر ہووے اوتھے رحمت دی چھاوے، میرے دروازے تے لکھیا نبی پاک دا نام، مولا میرا بھی گھر ہووے اوتھے رحمت دی چھاوے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ وقت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں بھی اس طرح میلاد مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا کریں جن کے گھر نہیں ہیں کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اے بھائی ساڑی دیوار خراب کر دیتی، ایسا نفش خراب کر دیتا، اور وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا گھر دینا، ہم بھی اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرمائے۔ تو میں وہاں میلاد مصطفیٰ کر کے واپس آیا تو اپنے ڈرائیور کو ایسے پیسے دینے لگا تو اس نے کہا میں تو پیسے کون نہیں لینے۔ میں نے کہا کیوں نہیں آپ پیسے لے رہے؟ میں نے کہا جی تجھے اتنے کوئی نہیں سکھیا کہ جڑا بندہ میلاد مصطفیٰ بھی جو کچھ رسول اللہ کو منگے پھر دنیا کو کچھ نہ منگے رسول اللہ کو پھر رسول اللہ انہوں دے دے تو تسی کیا دیو کہ سودا کر لو رسول اللہ نال۔ پھر کہنے لگے میں سودا کر لیا، میں نے سودا کر لیا ہے اب جی میں نے وہاں سودا کر لیا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے گاڑی کی کھڑکی کھولی ہوئی دوبارہ بند کر دی اور میں نے کہا ہاتھ اٹھائیں، جیسے آپ کے اسکول میں میرے ہاتھ اٹھے نا یہ گلہار والوں کی نگاہ ہاتھ اٹھے انشاءاللہ اس ادارے میں اللہ برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ ان کی مرضی ہے تب یہاں دعا ہوئی ہے، یہ ان کی مرضی ہے تب یہاں بہاریں لگنے والی ہیں، انشاءاللہ لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کو اور خلوص عطا فرمائے، اللہ اور خلوص عطا فرمائے، اللہ عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جب دعا ہوئی تو میں نے کہا منظر بھائی اب نا آپ نے مجھے یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ نے مراد کیا رکھی ہے، بتائیں گے تب جب میرے مصطفیٰ آپ کی مراد قبول کر لیں گے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں نے دعا مانگی اور میں واپس آ گیا بھائی۔ اب کچھ ٹائم گزرا، میں عمرہ کے لیے چلا گیا، واپس آیا اپنے گھر میں تھا تو منظر صاحب کا فون آیا، کہنے لگے السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا حافظ جی کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں عمرے پر سے واپس آ چکا ہوں، گھر ہوں۔ کہنے لگے حافظ جی میری مراد پوری ہو چکی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا مراد رکھی تھی؟ یہ سینسر کی بات ابھی وہ بندہ منظر نام ہے اس کا، چودھری فیملی سے تعلق ہے، میں نمبر بھی دے سکتا ہوں، ڈائریکٹ کوئی بندہ بات کرنا چاہے بات کر سکتا ہے، وہ آپ کو پورا واقعہ سنائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ حافظ جی میں نے اس دن میلاد میں یہ مراد رکھی تھی کہ یا اللہ میں تے جٹاں وچ ہاں تے جٹ کسے نال نیکی کرن تے ساری زندگی گاندے ہی رہندے، گاندے رہندے میں دیتا تے یا رسول اللہ میں تواڈے کول منگنا کہ رسول اللہ میلاد میں جانا عمرے تے، یا رسول اللہ میں تواڈے قدماں وچ آنا تے عمرہ کرائے کوئی تے جٹاں جو کوئی نہ کرائے، آپ نے جو کوئی نہ کرائے باہر کوئی نہ کرائے۔ تو منظر صاحب کہتے ہیں سچی بات ہے، ایک بندہ مسجد ہماری جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، میں اصل کی نماز پڑھ کے گیٹ پر کھڑا تھا تو وہ بندہ باہر نکلا تو مجھے کہنے لگا منظر حافظ صاحب کتنے نے؟ میں نے کہا کہ وہ تو عمرے پر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ چونکہ ہماری مسجد تھی، ہماری وہاں جناب جی کی طرف سے ڈیوٹی تھی، تو اس نے کہا میں نے سعودی عرب سے پیسے لائے تھے، میں حافظ صاحب کو عمرہ کروانا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھیں جب کوئی مدینے جاتا ہے نا تو اپنے پیسوں سے نہیں جاتا، مصطفیٰ خود بلاتے ہیں تو جاتا ہے۔ ہاں کبھی پریشان نہ ہوا کریں میری بہنیں میری بیٹیاں اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم، ہر وقت دعا کیا کریں کہ یا رسول اللہ مدینے بلائیں، بلانا ان کا کام ہے، بندوبست وہی کرتے ہیں۔ دیکھیں میں عمرہ کر کے آ گیا، پھر بھی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے اس لیے لایا کہ حافظ صاحب کو عمرہ کراؤں۔ اب حافظ صاحب عمرہ کر کے آ گئے تو انہوں نے کہا میں پیسے گھر نہیں لے جاؤں گا، منزل کے پیسے آپ لے جاؤ اور آپ عمرہ کر کے آ جاؤ۔
انہوں نے کہا حافظ صاحب پیسے میرے پاس موجود ہیں اور میں بھی عمرے پر جا رہا ہوں، اور میں نے مدینہ والوں سے نا میلاد میں بیٹھ کر عمرہ مانگا تھا، آپ بھی کچھ مانگ لیں، اس لیے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ اساتذہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، جن والدین نے یہاں بچے داخل کروائیں اللہ ان کے مال میں عزت میں آبرو میں برکتیں عطا فرما، اللہ اس ادارے کی دنی رات جوڑی ترقی عطا فرما، کمالین جو آپ کا ٹائم میں نے لیا ہے مجھے معاف کریں، کسی بچوں کو شوق ہوتی ہے ہم بھی نعت پڑھیں گے۔